लाहौर के जितने भी प्रोड्यूसर थे वो ज़्यादा पंजाबी फ़िल्में बनाते थे, उर्दू फ़िल्में बतदरीज कम बनना शुरू हो गई, जिससे उसकी जो ऑडियंस थी फ़िल्म की वो बहुत महदूद होती चली गई। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की बात करें, ऑडियंस उसकी अच्छी रही। हीर रांझा एक बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ थी, पंजाबी मूवीज़ अच्छी आती रही। जो एक वायलेंस का कल्चर आया पंजाब की मूवीज़ ने, उसने जो पंजाबी ऑडियंस थी उसको बिल्कुल एक साइड पे कर दी। ये पाकिस्तान में आप देखें कि पश्तो मूवीज़ भी बड़ी सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ऑडियंस मखसूस कैप्चर की, पंजाबी मूवीज़ ने भी की। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो हमारे मुल्क के सियासी हालात थे उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री को? मूवीज़ के जो टिकट्स हैं वो बहुत कम हैं, जो हमारे थिएटर के ड्रामे उनके बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, और जहाँ पे मुजरा कल्चर आया और जहाँ पे उन्यानी ज़्यादा है वहाँ पे टिकट्स और महंगे हैं। हम इसको फैमिली प्रोडक्ट ना बना सके। इंडियन जो मूवी थी वो उनके कल्चर के लिहाज से एक फैमिली प्रोडक्ट। अच्छा, क्या ये वजह हो सकती है कि उस वक्त जो फिल्में हिट हो रही थी, उस वक्त जो ऑडियंस थी वो अनपढ़ थी? आज की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की है, पढ़ी लिखी है। आज की ऑडियंस जो है वो ज़्यादा बेहतर क्रिटिक करती है फिल्म के ऊपर। अच्छा, एक राय ये भी है कि जिस तरह से वक्त गुजरता गया, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसने जो नई टेक्नोलॉजी थी उसको एडॉप्ट नहीं किया। अच्छा, जो सिनेमा गोर्स हैं, जो सिनेमा व्यूअर्स हैं, वो सिनेमा में जाके ही फिल्म देखते हैं, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्में नहीं देखते हैं। उसकी वजह यह है कि जब उन्हें सिनेमा के अंदर फिल्म अवेलेबल नहीं है तो फिर वो यानी जो मुतबादिल ज़राए हैं फिल्म देखने के, वहाँ पे जाके वो फिल्म। सिनेमा कल्चर के ऊपर हमने बहुत बात की है कि अब शहर के दरमियान में अगर किसी का सिनेमा है तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अब उसको शादी हाल में लेके जाएगा, स्कूल बनाएगा, कोई और चीज़ बनाएगा, प्लाजा बनाएगा। अब उधर वो 200, 300, 400, 500, 600 या इवन 1000 तक की टिकट बेच के तो मूवीज़ नहीं दिखाएगा जब मूवीज़ की क्वालिटी भी ना हो। ये सारा डिमांड एंड सप्लाई है। अच्छा, इस वक्त ये सूरत हाल है कि हर बड़े शहर के अंदर फिल्म की जो स्क्रीन जो है अवेलेबल नहीं है। अब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बेशुमार प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई है, मगर हमने देखा है कि हमारी जो रियासत है उसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। नतीजतन फिल्म इंडस्ट्री ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया कि हम भी कोई काउंटर नैरेटिव या काउंटर फिल्म बनाते। अच्छा, क्या लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रिपब्लिक पॉलिसी। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज की इस नशिस्त में हम फिल्म के हवाले से बात करेंगे। फ़िल्म एक ऐसा मीडियम जिससे कि आप तफरीह हासिल कर सकते हैं, अपनी इस्लाह हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा फ़िल्मों को जदीद जो दौर है उसके अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर हर साल 100 से ज़्यादा फ़िल्में बनती थी और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल था फिल्में प्रोड्यूस करने के हवाले से। ऐसा 1975 तक जारी रहा, मगर उसके बाद फिर बतदरीज पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर ज़वाल आया, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरे साल के अंदर 10 फिल्में भी रिलीज़ नहीं होती हैं। आज इसी मौजू के ऊपर बात होगी। मेरे साथ पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखते हैं तारिक आबान साहब। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। 1975 तक यानी तकसीम से पहले पाकिस्तान के अंदर हर साल 100 से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ होती थी, और वो मुख्तलिफ़ ज़बानों के ऊपर बनती थी, जिनमें उर्दू फिल्में भी थीं, जिनमें पंजाबी भी थीं, जिनमें रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर भी फिल्में बनती थीं। मगर 75 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके ऊपर ज़वाल आना शुरू हो गया। और 75 से पहले पाकिस्तान जो था दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल था फिल्में प्रोड्यूस करने के हवाले से, और 75 से पहले ही हम जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है उससे टक्कर की बात करते हैं कि जी हमने आपके बराबर की फिल्में बनाई हैं। उसके बाद फिर ज़वाल आना शुरू हो गया। कहाँ पे हम लैग कर रहे थे कि जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बतदरीज बैठना शुरू हो गई? अच्छा शेख साहब, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें जो फिल्म है वो सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे बड़ा इदारा है। जो एक बड़ी स्क्रीन है उसका चार्म अलग है, और पूरी दुनिया में जो प्रोपेगेंडे से लेके एंटरटेनमेंट तक जो सबसे इफ़ेक्टिव टूल रहा है वो फिल्म रहा है। हाँ, ड्रामों की भी अहमियत है, म्यूज़िक की भी अहमियत है, लेकिन जो फिल्म है उसके साथ कोई भी दूसरी जो जॉनर है आर्ट की वो उस लिहाज से उसके इम्पैक्ट का मुकाबला नहीं कर सकी। अगर आप पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें तो हमारी तो एक मुश्तरका फ़िल्म इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की और इंडिया की। जब पाकिस्तान कायम हुआ
یا سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوا تو وہی انہیریٹنس پاکستان کے پاس آئی, وہی انہیریٹنس انڈیا کے پاس آئی. تو کیونکہ ہماری جو فلم تھی اس میں میوزک بھی شامل تھا, وہ ایک 3 گھنٹے کا دورانیہ تھا اس میں, اور وہ ایک جیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موویز تھی, وہ اس لحاظ سے چلتی رہی. پھر پاکستان کے کیونکہ کلچر میں چینجز آئی, تبدیلیاں آئیں, پاکستان کے مزاج میں فرق آیا, انڈین مزاج وہی رہا, تو اس وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹریز جو ہے وہ پیچھے جاتی رہی. اچھا, جب آپ فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت فلم انڈسٹری ڈیپینڈ کرتی تھی سنیما کلچر کے اوپر, کیونکہ سنیما میں لوگ جاتے تھے, فیملیز بھی جاتی تھیں, اور پاکستان میں جو اربن ایک پاپولیشن تھی وہ بھی جاتی تھی, انڈیا میں بھی اس لحاظ سے جاتی رہی. وہ جو ہمارا سنیما کلچر تھا نا, اس کے زوال کے ساتھ ساتھ پھر ہماری فلم انڈسٹری کا زوال بھی. اچھا, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہماری جو پہلی فلم انڈسٹری سے وابستہ لاٹ تھی, جن میں ٹیکنیشینز تھے, جن میں پروڈیوسرز تھے, جن میں ڈائریکٹرز تھے, جن میں ایکٹرز ایکٹریسز تھیں, جن میں میوزیشینز تھے, جن میں سنگر تھے, انہوں نے ان کے پاس جو ہنر تھا یا جو علم تھا وہ اس طرح سے اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر نہیں کیا, امپارٹ نہیں کیا. تو اس سے جو اگلی نسل آئی جس کے ہینڈ اوور ہوئی فلم انڈسٹری, اس نے فلم انڈسٹری کو اس طرح سے سنبھالا نہیں دیا جس طرح سے کہ اس سے پہلے والی جو نسل تھی اس نے اس کو اٹھایا ہوا تھا. یہ ایک اچھا کرٹیسزم ہے, لیکن اگر آپ اس کی اگر ڈیپ ڈائسیکشن کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, کہ جو کلچرل ڈیمانڈ تھی ہماری سوسائٹی کی وہ کیسے ایوالو ہوئی, اور اس میں جو فنون لطیفہ کے ڈفرینٹ جانرز تھے اس کو عوام نے کیسے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچرل چینج رہا پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں 1947 سے لے کے 1958 تک, 1958 سے لے کے 71 72 تک, اس میں جو اس کی پولیٹیکل ریزنز تھیں, اس کی جو سوشل ریزنز تھیں, ان کا بھی ایک اہم رول ہوا. لیکن جو بنیادی طور پہ وہ جو ایک سنیما کلچر تھا یا پاکستان کا جو ایک کلچرل لینڈسکیپ تھا, وہ پولیٹیکل اور اکنامی کا پیپلز کے ساتھ چینج ہوتا رہا, جس کی ریفلیکشن ادھر آئی. آپ نے کیونکہ ٹیکنیکل اسپیکٹ کی بات کی ہے, ٹیکنیکل اسپیکٹ تو اگر ڈیمانڈ ہو, موویز بن رہی ہوں تو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمیشہ بہتر رہتی ہے. پاکستان میں ہمیشہ اچھے رائٹرز رہے, رائٹرز کا مسئلہ نہیں رہا. اور جو بعد میں کیونکہ اس کا جو ٹیکنیکل ایچ آر ہے, جس میں کیمرہ مین سے لے کے اس کی عکاسی سے لے کے اس کی پکچرائزیشن ہے, پروڈکشن ہے, اس میں بھی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, لیکن شاید ڈیمانڈ نہ رہی, کیونکہ موویز جو تھی وہ نقصان میں جانے لگی. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس میں پروفٹ چاہیے پروڈیوسر کا, کیونکہ جب پروفٹ کم ہوا اس میں اور فلمیں نقصان میں چلنے لگ گئیں تو پھر یہ ایشوز آنے تھے. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فلم انڈسٹری لاہور بیسڈ تھی تو اس سے بھی فلم کو نقصان پہنچا, کیونکہ یہاں لاہور کے جتنے بھی پروڈیوسر تھے وہ زیادہ پنجابی فلمیں بناتے تھے, اردو فلمیں بتدریج کم بننا شروع ہو گئی, جس سے اس کی جو آڈینس تھی فلم کی وہ بہت محدود ہوتی چلی گئی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے بر صغیر کے اندر 3 فلم کی شہر تھے, جن میں کولکتہ تھا, بامبے تھا اور لاہور تھا. تو اگر کچھ ایسا تھا تو اس وقت بھی پھر لاہور کو جو ہے وہ اتنی پذیرائی نہیں ملنی چاہیے تھی, اگر یہ تھیسس جو ہے. اچھا, یہ بھی ایک کلچرل چینج ہے کہ آڈینس کون سی فلم کی رہ گئی. اگر آپ پاکستانی پنجابی فلموں کی بات کریں, آڈینس اس کی اچھی رہی. ہیر رانجھا ایک بہت سکسیسفل موویز تھی, پنجابی موویز اچھی آتی رہی. جو ایک وائلنس کا کلچر آیا پنجاب کی موویز نے, اس نے جو پنجابی آڈینس تھی اس کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ اس میں پھر مخصوص طرح کے گانے آئے, مخصوص طرح کا وائلنس آیا, مخصوص طرز زندگی پنجاب کی دکھائی گئی. اب اس مخصوص کلچرل وے آف لائف کی آڈینس علیحدہ سے تھی, پھر وہ آڈینس کے مطابق موویز بننے لگ گئی, اور وہ آڈینس بہت ریسٹرکٹڈ تھی, پھر وہ اپیل نہیں کر سکی اس لحاظ سے. KPK کو وہ مووی اپیل نہیں کر سکی, اربن کراچی کو نہیں کر سکی, کیونکہ کراچی بہت بڑی ویورشپ تھی شروع میں مووی کی, پنجاب کے شہروں کو نہیں کر سکی. تو وہ ڈکلائن جو تھا وہ انیویٹیبل تھا. یہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پشتو موویز بھی بڑی سکسیزفل رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی آڈینس مخصوص کیپچر کی, پنجابی موویز نے بھی کی. لیکن جو پاکستان کی ایک نیشنلسٹک آپ کہہ لیں آڈینس تھی, وہ ہماری موویز کیپچر نہ کر سکی. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جو انڈین ریجنل سنیماز ہیں, وہ جو انڈین مین لینڈ یا جو بامبے کی سنیما ہے یا موویز ہیں, اس سے وہ کمپیٹیبل ہے, مقابلہ کرتا ہے. اچھا, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ جو ہمارے ملک کے سیاسی حالات تھے انہوں نے بھی انفلوئنس کیا ہماری فلم انڈسٹری کو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء دور کے اندر بالکل مختلف طرح کی فلمیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں, اور خاص طور پہ پنجابی فلمیں, گنڈاسا فلمیں اور ایسی فلمیں جن کے اندر سلطان راہی ہیرو ہوتے تھے,
اور وہ جس طرح سے مار دھاڑ، خون خرابہ اور اس طرح کی فلموں کا رواج چل نکلا، اس کو جوڑتے ہیں سیاسی حالات کے ساتھ؟ بالکل، جو مووی ہے وہ پروڈکٹ ہے نا آپ کا، ایک جو کلچرل جو آپ کی ڈسپینسیشن ہے اس میں پھر اکانومی بھی شامل ہے، آپ کی پالیٹکس بھی شامل ہے، اور جو سماجی رویے چینج ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 1970s کے آخر میں جو خواتین کی شرح تھی سنیما میں جانے کی وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ پھر ظاہر ہے جب وی سی آر کا ٹائم آیا، دوسرا ٹائم آیا، تو سنیما سے لوگ وی سی آر پہ آ گئے، ہماری آڈینس کم ہوتی رہی۔ اس کے کلچرل ریزنز بھی تھے اور دوسری ریزنز بھی تھی، اکانومی کی ریزن بھی تھی، اور یہ بڑی کچھ چیزیں نا جس پہ بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، ہوئی بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، کامیڈی کے زور پہ بہت چلتا رہا اور لوگوں نے بہت پے کیا۔ ہماری جو موویز کے جو ٹکٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، جو ہمارے تھیٹر کے ڈرامے ان کے بہت زیادہ ریٹس ہیں، اور جہاں پہ مجرا کلچر آیا اور جہاں پہ انیانی زیادہ ہے وہاں پہ ٹکٹس اور مہنگے ہیں۔ وہ آڈینس کے لحاظ سے بھی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنا تھیٹر کو دیکھیں اور موویز کو دیکھیں، ہم اس کو فیملی پروڈکٹ نہ بنا سکیں۔ انڈین جو مووی تھی وہ ان کے کلچر کے لحاظ سے ایک فیملی پروڈکٹ رہی۔ اچھا، سبھی ڈائریکٹرز جو تھے وہ فیملی اورینٹڈ فلمیں نہیں بناتے تھے۔ الطاف حسین ایک ایسے فلم ڈائریکٹر تھے جو کہ فیملی اورینٹڈ فلمیں بناتے تھے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا جانر ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ اچھا، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو فلمیں ہٹ ہو رہی تھیں، اس وقت جو آڈینس تھی وہ ان پڑھ تھی؟ آج کی جو آڈینس ہے وہ بالکل مختلف طرح کی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ آج کی آڈینس جو ہے وہ زیادہ بہتر کریٹک کرتی ہے فلم کے اوپر۔ نہیں، یہ اس کو نا آپ نے تھوڑا ایستھیٹکلی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں مولا جٹ مووی تھی، مولا جٹ مووی جو پہلی مووی سلطان رائی صاحب کی آئی وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی، کیونکہ اس مووی کا جو ایک اسکرپٹ تھا، کہہ لیں کہ پریزنٹیشن تھی، اس نے پنجابیوں کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ اور اس کا جو نیا ورژن آیا ہے ابھی 2 سال پہلے جس میں فواد خان تھے، وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے۔ سیم مووی ڈفرنٹ پریزنٹیشنز کے ساتھ ڈفرنٹ ٹائپ کی جو ہماری کمیونٹیز ہیں یا فلم دیکھنے والے ہیں ان کو اپیل کیا۔ تو بنیادی طور پہ جو تخلیق ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب مولا جٹ آئی اس کے بعد جو مووی آتی رہی وہ اسی جانر کی ہے۔ سلطان رائی صاحب کا ایک کریکٹر کے اوپر ہی سارے کریکٹرز انہوں نے کیے ہیں یا دوسرے کریکٹرز کیے ہیں، وہ 1-2 جگہ تو وہ ہٹ ہوئے، لیکن بعد میں کیونکہ ایک ٹوٹل کریشن چاہیے، تخلیق چاہیے، ہر مووی دوسری مووی سے ڈفرنٹ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہم کر سکے اس کو۔ اچھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے وقت گزرتا گیا ہماری جو فلم انڈسٹری تھی اس نے جو نئی ٹیکنالوجی تھی اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا، وہی جو پرانے ان کے پاس انسٹرومنٹ تھے فلم کو شوٹ کرنے کے اسی کے اوپر وہ فلمیں بناتے رہے، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ہمارے پاس پرانے کیمرے تھے اور سارا اکوپمنٹ پرانا ہوتا تھا۔ تو اس کی بھی یعنی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فلم انڈسٹری کی ڈکلائن کی۔ اچھا، ٹیکنالوجی نے ریولوشن لے کے آئی ہے، اور جب ٹیکنالوجی شروع میں آئی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے آج کل اے آئی کے اوپر یہ بحث ہوتی ہے کہ شاید یہ لٹریچر یا آرٹ کو اس طریقے سے متاثر نہ کرے، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کرے گا۔ جب ٹیکنالوجی آئی تو اس وقت بھی یہ تھا کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، آرٹ اور لٹریچر کو ٹیکنالوجی اتنا افیکٹ نہیں کرے گی، ایون کمرشلائزیشن کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی رہی، لیکن اس نے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ امپیکٹ کریٹ کیا۔ اگر آپ موویز دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی یا ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں تو اس میں جو ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن تھا اس نے پوری دنیا کی آڈینس کو اپنی طرف کھینچا، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کے پھر اپنے سینماز جو تھے وہ ری ویمپ کیے۔ انڈین موویز بھی ان کو دیکھتی رہیں، لیکن ایکشن موویز دیکھ لیں، رومانٹک موویز دیکھ لیں یا سوشل موویز دیکھ لیں، کیونکہ ہماری زیادہ سوشل موویز بنی اور رومانٹک موویز بنی ہیں، اس کی جو ایک چینج تھی ٹیکنالوجی سے لے کے، اس کی جو کلچرل چینج تھی اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکے۔ مینس کہ میری آپ سے اکثر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اب ماڈرن آڈینس جو ہے وہ 3 گھنٹے کی مووی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ پھر پیسے سپینڈ کر کے دیکھ نہیں سکتی کیسے سینما میں۔ اب تو اس کا دورانیہ محدود ہو گیا، اب تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی مشکل فلم ہوتی ہے۔ فلم انڈسٹری سے مراد ہے کہ لوگ سنیما میں جا کے موویز دیکھیں، چاہے نیٹ فلیکس پہ ہو، چاہے جدھر مرضی ہو، جتنی مرضی آپ کمرے میں اچھی سکرین کر لیں، جتنا مرضی اس کے اچھے ساؤنڈ ایفیکٹس آ جائیں۔ جب ہم مووی کی بات کرتے ہیں تو سنیما کی بات کرتے ہیں۔ اب سنیما میں کتنے بندے جاتے ہیں، کتنی آڈینس جاتی ہے، دس از سم تھنگ ایلس۔ اچھا، جو سنیما گورس ہیں، جو سنیما ویورس ہیں، وہ سنیما میں جا کے ہی فلم دیکھتے ہیں، وہ نیٹ فلیکس کے اوپر فلمیں نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں سنیما کے اندر فلم اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ یعنی جو متبادل ذرائع ہیں فلم دیکھنے کے
وہاں پہ جا کے وہ فلم دیکھ سکتے جو سنیما گوئر سنیما کی آڈینس ہی اور ہے. ہاں جو سنیما گوئرس تھے یا جو سنیما میں لوگ جا کے موویز دیکھتے تھے وہ ہمارا کلچرل شرنک ہوا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ 80s میں تو وہ مخصوص لوگ رہ گئے تھے جو سنیما جاتے تھے. اچھا ایک اور آسپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں، ایون ترقی یافتہ ملک نہیں بھی ہیں مگر وہ پروگریسنگ اکانومیز ہیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، وہ ریاست ان کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور ان سے پروپیگنڈا فلمیں بنواتی ہیں. آپ انڈیا نے پاکستان کے خلاف بے شمار پروپیگنڈا فلمیں بنائی ہیں جن میں انہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ہماری جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو لے کے انہوں نے فلمیں بنائی ہیں، کشمیر کے حوالے سے فلمیں بنائی ہیں، ٹیررزم کے اوپر فلمیں ان کی بیس کرتی ہیں. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس نے ہماری فلم انڈسٹری کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا. نتیجتاً فلم انڈسٹری نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا کہ ہم بھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو یا کاؤنٹر فلم بناتے، ہم بھی کوئی جواب دیتے. ایون پاکستان کا کوئی نیریٹو ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے جو ہمارے اوپر مختلف الزامات لگتے رہتے ہیں، تو ہم اس محاذ پر بھی بری طرح ناکام ہیں. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کا یہ نیریٹو کہ جو بھی پروڈکٹ ہے ایون کلچرل پروڈکٹ ہے اس میں گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا گورنمنٹ کی انٹرونشن ہو، وی ڈونٹ بائی اٹ. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کو فلم انڈسٹری کہتے ہیں تو بیسکلی یہ ایک انڈسٹری ہے اور جس کا موٹیو پروفٹ ہے. یہ دوسری چیزیں ہیں کہ آپ نے جو اپنا آرٹ فارم ہے اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، اپنے اس کو اوپر پولیٹیکل سوشو جو پروپیگنڈا ہے وہ کیسے کرنا ہے. لیکن یہ بیسکلی پروڈیوسر یا جو انویسٹر ہے اس کو اس میں پروفٹ چاہیے. اگر اس میں پروفٹ نہیں ہوگا تو پھر موویز نہیں بنیں. اس لیے تو آپ دیکھ لیں کہ اب پاکستان کا سنیما کلچر کے اوپر ہم نے بہت بات کی ہے کہ اب شہر کے درمیان میں اگر کسی کا سنیما ہے تو وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تو اب اس کو شادی حال میں لے کے جائے گا، اسکول بنائے گا، کوئی اور چیز بنائے گا، پلازا بنائے گا. اب ادھر وہ 200 300 400 500 600 یا ایون 1000 تک کی ٹکٹ بیچ کے تو موویز نہیں دکھائے گا جب موویز کی کوالٹی بھی نہ ہو. یہ سارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اٹس اے کمرشل وینچر. اگر اس میں پروفٹ آئے گا تو لوگ موویز بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا پوٹینشیل موویز کا ہے کہ اچھے سبجیکٹس کو لے کے اچھی آپ کہہ لیں کہ اگر پروڈکشنز آئیں تو لوگ اس کو دیکھیں گے. اچھا اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر بڑے شہر کے اندر فلم کی جو اسکرین جو ہے اویلیبل نہیں ہے. ایون کہ ملتان کے آس پاس کے جو اضلاع ہیں وہاں کی جو آڈینس ہے ان کو فلم دیکھنے کے لیے ملتان جانا پڑتا ہے. یعنی ایک ڈسٹرکٹ کا بندہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سکرینز جو ہے پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنس کے طور پہ ہم نے کیونکہ پاکستان میں ہم انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکے، بلکہ جو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز آئے تھے وہ بھی ناکام ہوئے ہیں کیونکہ ہماری پریورٹیز اور رہی. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فلم دیتی ہے چیز اس میں ایکسٹریم رومانٹسزم ہے، اس میں سینسیشنلائزیشن ہے، اس میں وہ تمام چیزیں جو لوگ سنیما میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اب آپ کو موبائل میں ملتے ہیں. وہ بلکہ ٹک ٹاکس کے ذریعے آپ 30 سیکنڈز میں دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے نا، یہ اس کا فیلو ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا ایک وقت تھا ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ آرٹسٹ موجود تھا، ٹیکنیشین موجود تھا، لکھاری بہت اچھے تھے، میوزک پروڈیوسرز بہت اچھے تھے، آرٹسٹ بہت اچھے تھے، لیریسسٹ بہت اچھے تھے. مگر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جتنی اصناف کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اچھا آدمی موجود نہیں ہے. اور اب تو یعنی دہائیاں ہو گئیں اچھا میوزک سنے ہوئے، اور آپ 80 کی دہائی سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہر فلم کے اندر جو ہے وہ 6-7 گانے شامل ہوتے تھے، سارے کے سارے سپر ہٹ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ارلی 80s میں ایک سال تھا، ایک بلکہ ویک ایسا تھا جس کے اوپر 3 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سالہ صاحب تھی، شیر خان تھی، چند مریام تھی، اور ان کے تینوں فلموں کے کل ملا کر 21 گانے تھے. تینوں فلموں کا جو میوزک تھا وہ جاہد اترے نے دیا تھا. 21 کے 21 گانے سپر ہٹ. اچھا یہ جو لیریکل میوزک ہے یہ اب ویسے بھی اتنا پاپولر ہی رہا کیونکہ میوزک نے بھی بہت گرو کیا، انڈیپینڈنٹ میوزک نے بہت گرو کیا. آپ دیکھیں میوزک کی بہت سی جانرز ہیں پاکستان میں. اگر آپ میوزک کی سکسیس سٹوری دیکھیں تو کوک اسٹوڈیو کے ہم ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ جانرز کو انہوں نے پریزنٹ کیا. اب جو فلمی میوزک ہے وہ بھی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہوگا. وہ انڈین میوزک بھی اس لحاظ سے بہت پیچھے گیا ہے کیونکہ میوزک میں اتنی ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ، آپ نے کہا کہ رائٹرز نہیں، رائٹرز تو ہیں لیکن ہم لکھ نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں مذہب کے اوپر
نہیں لکھ سکتے, نئی موویز آ سکتی ہیں, ظاہر ہے اس کے ایک سرٹن ریزنس ہیں. جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں ہم ان کے اوپر نہیں لکھ سکتے, ہم سماجی ایشوز پہ نہیں لکھ سکتے, کیونکہ جب پورا اگر آپ ہمارا ایک جو کریشن ہے وہ محدود ہو گئی ہے ایک حد تک, اور جب رومانٹسزم کی بات ہو تو اس میں بھی فوراً فحاشی کو لے کے سامنے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ رومانٹسزم کے اوپر بھی نہیں لکھ سکتے, نہ اس کی عکاسی کر سکتے ہیں, تو پھر کیا بچا ہے جس کے اوپر فلم بنائی جائے. اچھا, کیا لگتا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو 1.5-2 سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے, دی لیجنڈ آف مولا جٹ, جس طرح سے اس نے بزنس کیا ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر, ایون انڈیا میں اس فلم کو ایڈمائر کیا گیا ہے. تو اس نے ایک طرح سے ہوپ تو دی ہے کہ اگر آپ اچھی فلم بنائیں گے تو فلم ہٹ ہو سکتی ہے, پاپولر ہو سکتی ہے. میں اس کے بارے میں پازیٹیو ہوں. جتنا ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے کہ جو پاکستان ہے, ظاہر ہے 5000 سال کی اس کی سویلائزیشن ہے, یہ انڈس لینڈ ہے, اس میں آرٹ کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان میں جو آرٹسٹس ہیں, چاہے وہ لکھاری ہیں, چاہے وہ ٹیکنیشین ہیں, چاہے وہ ایکٹرز ہیں, وہ آپ ان کو اول درجے کے ہیومن ریسورس فلم انڈسٹری کو لے کے کہہ سکتے ہیں. اگر پاکستان کی کامیڈی جو ہے وہ ایک سکسیس سٹوری ہے سب کانٹیننٹ کے اندر, پاکستان کا میوزک سکسیسفل میوزک ہے, تو پاکستان کی فلم انڈسٹری کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پاکستان بہت اچھے ٹیلی فلمز بھی پروڈیوس کرتا رہا ہے, پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ بھی اپنا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح کی ہے جس میں میوزک بھی ہے, جس میں ایکشن بھی ہے, سارا کچھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان میں سنیما کلچر اور جو فلم انڈسٹری ہے اس کو پروفٹ کے اوپر لے کے جانا پڑے گا, کیونکہ اگر پاکستانی ڈراماز میں لوگ آ کے انویسٹ کرتے ہیں, پروڈکشنز ہیں وہ پروفٹیبل ہے, تو فلم انڈسٹری میں بھی ہونی چاہیے. اگر اس میں گورنمنٹ کی میں ریگولیشن بھی نہیں کہوں گا, لیکن اتنی سپورٹ ہو کہ وہ اس انڈسٹری کو ایک پروفٹیبل انڈسٹری بنا دیں, تو پھر پیپل وڈ کم اینڈ دے وڈ انویسٹ. صحیح, بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا, اپنی بڑی دلچسپ گفتگو کی فلم کے حوالے سے, خاص طور پہ فلم کے ریوائول کے حوالے سے, کہ اگر انڈسٹری کو پروفیٹیبل بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جائے تو یہ فلم انڈسٹری ہماری پھر سے ریوائیو کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ طارق صاحب, آج کی نشست سے ہماری طرف سے یہی کچھ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے ساتھ کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ حافظ.